अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स के अंदर सबसे पहले आपको खुश आमदीद। लेकिन आज एक ऐसी दिलसोज ख़बर जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सादकाबाद में जो कच्चे के डाकू जो हैं वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। और अगर हम इसकी तफसीलात में जाएँ तो डाकुओं ने पुलिस की गाड़ियों के ऊपर जो है वो रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और ऐसा जदीद असला वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है, हमारे कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, वो बावजूद कोशिश के उनके ऊपर काबू नहीं पा रहे। अब यहाँ पे हमारा एक सवाल बनता है, जो इक़्तिदार के अंदर जो लोग मौजूद हैं, कि इतना जो बजट देते हैं, जो सिक्योरिटी के ऊपर इतना ज़ोर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें किधर हैं? हमारी तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारे तमाम तर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, वो इन कच्चे के डाकुओं के आगे इतने बेबस क्यों हैं? हमें इस बात की कोई समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो कच्चे के डाकू हैं ये हमारी फ़ौज से भी बालातर हो चुके हैं, हमारी पुलिस से भी बालातर हो चुके हैं, या हमारी रेंजर से भी बालातर हो चुके हैं। चलें हम मान लेते हैं कि इनके पास जदीद तरीन असला कहीं ना कहीं से आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है, या बैरूनी एजेंडे के तहत कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे अदारों की आंखों से ओझल है, जिस वजह से हमें आए रोज़ इस किस्म की शहादतें देखने को मिलती हैं? आए रोज़ हमें जो है वो नुकसानात जो है वो हमें करना पड़ता है। हमारी जो पुलिस जो है उसका मोराल जो है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। अगर पुलिस जिसको कि हमारी शहरी दिफा के तौर पे अगर हम लिया जाता है, या उसके अंदर हमारी शहरियों की हिफाजत के लिए जो है वो पुलिस को रखा जाता है, अगर उनके साथ इस किस्म के हालात होने शुरू हो जाएं, या उनको इस किस्म की ट्रेनिंग ही ना दी जा सके कि राकटों के मुकाबले में वो किस तरह जो है अपना अपना बचाव कर सकेंगे, या जदीद तरीन जो असला है उससे अपना बचाव किस तरह कर सकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए एक मुसलसल सवाल बन के उनको खटकता रहेगा। लेकिन जो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर लोगों के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। पहली बात ये। दूसरी बात जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो है तहरीक इंसाफ का जलसा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून ना निकला। यहाँ तक कहा गया कि मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मैंने इस्लामाबाद में जलसा ना किया। मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ। और फिर वही अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और अपना वीडियो पैगाम जो है वो एक लोगों को देते हैं और उसमें कहते हैं कि जनाब बानी तहरीक जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया है जलसा, लिहाजा अब हम यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि अलीमा खान साहबा जो कि बानी तहरीक की हमशीर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अपने जलसे को कैंसिल किया। अब यहाँ पे ताने बाने किधर खुल रहे हैं? क्या वो बात जो है वो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए ये बात ऐसी कही जा रही है, या अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है? दूसरी तरफ अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए तो एक ज़माने में हमें हमेशा एक ही बात कही जाती थी कि डट के खड़ा है कप्तान, और आज अलीमा खान साहबा के बयान ने ये बात साबित कर दी है कि वो डट के बिल्कुल नहीं खड़े, वो किसी के इशारों पे चलते हैं। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब ताहिर चौधरी साहब, जो कि माहिर कानून है, एडवोकेट हैं, लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अयूब अवान साहब, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ AGN हैं, लेकिन बतौर तजज़ियाकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हैदर हयात खान, हमारे TV चैनल के सीनियर एंकर, उन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। और उसके साथ हमारे रिपोर्टर जो है सादकाबाद से जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब आप इस वक्त सादकाबाद में मौजूद हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि पुलिस की गाड़ी के ऊपर, वैन्स के ऊपर जो है वो कच्चे के डाकुओं ने रॉकेट से हमला किया है, जिसके नतीजे में 11 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं और ये वाकया किस वक्त और कहाँ पे पेश आया? जो पुलिस की जो दो गाड़ियां थी वो अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए हफ्तेवार कैंप पर जा रही थी। तो बारिश के पानी की वजह से रास्ते में गाड़ियां खराब हो गई, जिस पर जो है ना कच्चा के डाकू ने लॉन्चर के जरिए हमला कर दिया, जिसमें 11 एहलकार शहीद हो गए जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। और आपको अफसोसनाक ये भी बताता चलूं कि कई और भी जो है पुलिस एहलकार के शहादत की
जो है इतला वसूल हो रही है। कच्चे का इलाका होने और कमाल की फसलें होने की वजह से पुलिस को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और एक अंधेरे की वजह से भी डाकुओं ने फायदा उठाया और पुलिस एहलकार पर हमला कर दिया, जिससे हमारे जो एहलकार शहीद हो गए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो पुलिस जो उस पार्टी जो थी, ये क्या कच्चे के डाकुओं के पीछे गई हुई थी या ये एक रूटीन की जो उनकी प्रैक्टिस थी उसके मुताबिक ये गश्त कर रहे थे? सर, पुलिस की 2 गाड़ियां जो है अपनी हफ्तेवार ड्यूटी पर, जो कैंप है वहां कच्चा मचका में, उस पर ड्यूटी पर जा रही थी। तो रास्ते में खराबी की वजह से जो है ना, जैसे ये रुकी हैं, इनको ठीक करने लगी हैं, तो डाकू जो इनकी ताड़ में थे उन्होंने फौरन इन पर लांचर हमला कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये आपके कहने के मुताबिक डाकू जो थे वो पहले से ताक लगा के बैठे हुए थे और उनको इस बात की पूरी मुखबरी थी कि पुलिस के एहलकार यहाँ से गुजरेंगे और उनके ऊपर हमला करने के लिए वो पहले से मौजूद थे? जी सर, क्योंकि हफ्तेवार ड्यूटी चेंज होती रहती है और डाकू को पहले से पता था कि आज पुलिस वाले आ रहे हैं, और ऊपर से बारिश हुई थी, रास्ता कच्चा होने की वजह से खराब था, और ऊपर से पुलिस की गाड़ियां जब खराब हो गई तो उन्होंने इस मौका से फायदा उठाकर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया है। सही, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो अपना सिंध पुलिस की जानब से या पंजाब पुलिस की जानब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल जो है उसका कुछ जाहिर किया जा रहा है या किस किस्म का उनकी जानब से बयान जो है जारी हुआ है? पुलिस इस टाइम जो है डीपीओ मल्ले के मोहम्मद इमरान जो है अपनी पूरी नफरी के साथ जो है वो मौका पर पहुंच गए हैं, और इसके साथ साथ सिंध पुलिस को भी इतला दी गई है और सिंध पुलिस भी पहुंच रही है और इनको डाकू के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है, और बारी नफरी में असला और बारी फोर्सेस के साथ यहाँ से रवाना हो गए हैं। ठीक हो गया। आपने ये बात कही कि वो नफरी और भारी असला लेके वहां से रवाना हो गए हैं, तो क्या जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि जैसे ही हफ्तावार वो उनकी ड्यूटी चेंज होती है, तो क्या वो जो एहलकार थे उनको पास इस तरह असला, मजबूत तरीन गाड़ियाँ, रॉकेट लॉन्चर से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ या बम प्रूफ गाड़ियाँ उनके पास अवेलेबल नहीं थी? बख्तरबंद गाड़ियां तो मौजूद थी, लेकिन सब ड्यूटी पर आम गाड़ी पर जा रहे थे, और उनके पास जो जदीद असला है वो पुलिस को मयसर नहीं है जो डाकू के पास है। डाकू के पास इस वक्त जदीद तरीन असला है, दुनिया का जो जदीद तरीन असला है वो डाकू के पास है, जबकि पुलिस के पास हमारी वो असला नहीं है जो उनके पास होना चाहिए डाकू के मुकाबला के लिए। सही जी, अयूब साहब, सर आप कुछ सर पूछना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया यार। वो ये बताएं कि उनके पास असला नहीं है पुलिस के पास, उनके पास जो असला वो कहाँ से आ रहा है? उनके पास डाकू के पास जो जदीद इन दुनिया का असला बता रहे हैं वो किस रास्ते से और कैसे आता है? देखिए सर, जो डाकू होते हैं उनमें जो है काफी सियासतदान या काफी पुलिस या कोई ना कोई ऐसा अटैच होता है जिनके थ्रू उनके पास असला आ रहा है, वरना डाकू के पास ऐसा जमीनी रास्ता तो नहीं है जिनके जरिए वो या आसमान से तो नहीं ले आते, ये जमीनी रास्ते से ही जाते हैं। हमारी फोर्सेज या हमारे कुछ ना कुछ एहलकार या कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनमें मुलव्वस होते हैं जो उनको असला फराहम करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलाके के अंदर मौजूद जो सियासतदान या बड़े जमींदार या जो रस्सागीर हैं वो इन डाकुओं को सपोर्ट करते हैं या उनको सपोर्ट जो है वो कहीं और से मिल रही है? सर, इनको सपोर्ट कहीं और से भी मिल रही है, क्योंकि सियासतदान जो है वो अपने इलाके में अमन चाहते हैं, लेकिन जो बाहर से सपोर्ट इनको कहीं और से मिल रही है, किसी ताकतवर जरिए से इनको सपोर्ट मिल रही है। हाँ, तो वो हम आपसे वही पूछना चाह रहे हैं, वो कौन सा ऐसा ताकतवर जरिया है जो कि पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहता, जो कि पाकिस्तान को खुश खुरम नहीं देखना चाहता, वो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर उनको पुरअमन नहीं देखना चाहता, तो वो कौन सा ऐसा जरिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? देखिए सर, आपको सब मालूम है कि पाकिस्तान में हर रोज वक़्वात होते रहते हैं, इनमें बैर की जिनसें भी मुलव्वस होती हैं, बैर से लोग भी मुलव्वस होते हैं, ये किसी न किसी थ्रू इनके पास असला आता है, इनका किसी न किसी कंटेक्ट होता है किसी ऐसे सियासतदान से जो करप्ट होता है। बाज़ाहिर तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ाहिर वो करप्ट होता है, और उनकी सपोर्ट के लिए बगैर तो किसी की सपोर्ट के बगैर तो डाकू ऐसे नहीं आ सकते। ठीक हो गया। अल्ताफ महर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के, और हमें जो है इस वक्त जो है वो डिटेल आपने बताने के लिए कि सादकाबाद में जो अभी रिसेंटली जो ब्रेकिंग हमें खबर मिली थी कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए जो है वो हमला किया गया, जिसके
11 ہمارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 7 سے زیادہ وہ شدید زخمی ہیں اور مزید خدشات بھی ہیں کہ وہ جو شدید زخمی ہیں ان میں ہلاکتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. جی طاہر چوئی صاحب کیا پاکستان کے اندر کس قسم کی لیجسلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے قوانین ایسے ہوں جن کی وجہ سے اس قسم کے معاملات کے اوپر جو ہے ہم قابو پا سکیں؟ بہت شکریہ دورانی صاحب. قوانین تو پاکستان میں بڑے بہترین موجود ہیں. ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قانون نئے سے نئے ہر حکومت یا ہر کچھ عرصے بعد آتے رہتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن کا ہے. اب دیکھیں کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی اسلحہ یا ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے اور ہماری پولیس کے اہلکار جو ہیں ان کے پاس اسلحہ اگر موجود بھی ہے تو وہ موقع کے اوپر وہ چلنے کی صورتحال میں کنڈیشن میں نہیں ہوتا. تو وہ ان کے پاس جدید ترین جو اسلحہ ہے وہ کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ اس سوال کی جو کھوج لگانا وہ بڑا ضروری ہے. ہم بھی ایک عرصے سے سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور اس دفعہ ان کو ختم کر کے چھوڑا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. خبریں جو ہیں وہ آتی ہیں اور اس کے اوپر تجزیے اور تبصرے بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں جو پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنی قربانیاں جس طرح کے بھی حالات تھے، بہت نامساعد حالات میں پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. آلدو اس محکمے میں بہت ساری بہتری کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر آپ فیکٹس اور فگرز اٹھا کے دیکھیں اور ان کو ملنے والی جو مراعات اور جو فیسلٹیز اگر ان کو موازنہ کریں تو ہماری پولیس نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے ہمیشہ ہی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی میں اگر کمپیئر کروں تو ہمارے پولیس کے جوانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. آج جو 11 وہاں کا پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں تو یہ اگر کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا تو یہ ایک قومی سانحہ قرار دیا جاتا، لیکن ہمارے یہاں پر ہر کچھ عرصے بعد ایسی خبر آتی ہے اور وقتی طور پر لا انفورسمنٹ اور ایجنسیز کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ پھر ایک تازہ دم اور ایک نئے ولولے کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں. اور دوبارہ سے ابھی پیچھے بھی ہم نے سنا کہ آپریشن ہوا اور وہ جو سرگنا تھے اور پتہ نہیں چھوٹا ڈان اور کس طرح کے نام جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ. لیکن آج کا یہ جو حملہ ہے یہ کوئی چھوٹی کارروائی نہیں ہے. راکٹ لانچر جو ہیں یہ آپ کے رپورٹر لگا کے مارا گیا باقاعدہ ان کو. آپ کے رپورٹر کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. ہماری فوج نے بہت مشکل ترین جو محاذ ہے دنیا کا پہاڑوں میں جنگ لڑی ہے. کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ نہیں سنبھالے جاتے. 2 صوبوں کی پولیس بھی اس کے اوپر کام کرتی ہے، پنجاب اور سندھ کی 2 صوبوں کی، اور یہ ڈاکو جو ہیں یہ نہیں سنبھالے جا رہے. جی اوان صاحب دیکھیں ابھی جو اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اسی ایشو کے اوپر تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی ATF فورس بنا دی گئی ہے، اینٹی ٹیرر فورس بنا دی گئی، اس کے لیے اتنا بجٹ جو ہے وہ مختص کر دیا گیا، وفاق نے اتنا بجٹ لگا دیا، سندھ گورنمنٹ نے اتنا بجٹ لگا دیا، پنجاب گورنمنٹ نے اتنا بجٹ لگا دیا. تو سر وہ ابھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سر صادق آباد اور یہ جو سندھ کا جو درمیانی علاقہ ہے تو سر یہ ابھی تک ہم اس افریت سے ہم کو پاک کیوں نہیں کر سکے سر ہم؟ سب سے پہلے تو میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے 11 جوان ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. دوسرا دوران صاحب یہ ہے کہ کچے میں ابھی بھائی نے بھی بتایا کہ متعدد آپریشن ہو چکے ہیں، کروڑوں اربوں کا بجٹ ہے پنجاب پولیس کا، سندھ پولیس کا. تو ہم تو صرف پنجاب میں بات کریں، پنجاب کے لوگ شہید ہونے پنجاب پولیس کے، ویسے تو ساری پولیس ہماری جو بھی جہاں بھی شہید ہوتا ہے ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے وہ والی اور قابل تعزیت ہے اور ہم تعزیت بھی کر رہے ہیں. کچے میں ابھی تک جو ہے نا وہ درجنوں کے تعداد سے میرے خیال ہو چکے ہیں آپریشن، کروڑوں روپے اس پہ مختص بھی کیے جا چکے ہیں. یہ اب آپریشن اس کے لیے اتنے کروڑ اتنے ارب رکھے گئے ہیں اور آج تک وہ نہیں ختم ہو رہے. ابھی ہمارے ایک رپورٹر بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جدید ہی نرس ہے، تو پولیس کے پاس کیا ہے سر؟ یہی پولیس کے پاس نہیں ہے تو حکمران کیا کریں جو اربوں کے جی اربوں کے جو بجٹ ہے. اب دیکھیں کہ آپریشن وہ راکٹ سے حملہ کیا گیا ان کے اوپر. اب دوسری بات یہ بھی ایک دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے لوگ پولیس میں شامل تھے جنہوں نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو گھات لگا لو، حملہ کرو، اس طرح کی کوئی کارروائی کرو. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو کروڑوں اربوں کا اسلحہ پنجاب پولیس کو یا سندھ پولیس کو دے جائے وہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ مخالفین کو کچلنے کے لیے وہ لگائے جاتے ہیں. ہمارے جو دیکھا ہمارا یہ جاتا ہے کہ ہم جو یہ اس طرح کی مراد اور جو پولیس کو دیتے ہیں مخالفین کو اکثر وہ کرتے ہیں، سیاسی مخالفین کو.
جو بھی حکومتیں تھی وہ دوسرے مخالف کو, اپنے سیاسی مخالف کو چلنے کی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے, اس طرح کرتی ہے. بہرحال یہ بہت بڑا سیان ہے جی, ہم اس کی بہت مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہ کب تک اس طرح کے واقعات جو ہے رونما ہوتے رہیں گے, کب تک جوان شہادتیں دیتے رہیں گے, اپنی قربانیاں کرتے رہیں گے. ان کے اہل خانہ کا ذمہ دار کون ہے, جو شہید ان کا ذمہ دار کون ہے, ان کا خون کس کی گردن پہ جائے گا. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو تعزیت ہی کر سکتے ہیں اور ہم دعائی کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ لواحقین کے ساتھ. تو لیکن ہمارا کویسچن جو ہے وہ ابھی بھی, میرا کویسچن وہیں پہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا بجٹ کہاں ہوا, صوبائی حکومت کا بجٹ کہاں ہوا, اینٹی ٹیررسٹ فورسز جو بنائی گئی وہ کہاں ہوئی, ان کو جو ٹریننگ دی گئی وہ کہاں پہ ہوئی. اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی جانب. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مسعود چوئی صاحب نے, جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں اسلام آباد سے. اور جی مسعود صاحب, سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی مسعود چودھری, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آئی تھنک تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. اچھا سر, میرا کوشچن آپ سے سر یہ ہے اوان صاحب کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, ہم نے جلسہ کرنا ہے, ہم نے جلسہ کرنا ہے, اور اتنا شور و غوغا تھا, اور اس پہ اتنی گفت و شنید ہو رہی تھی, اور اس کے بعد پتہ یہ لگا کہ جناب جلسہ کینسل کر دیا گیا. اب اس میں کیا ہوا, کیسے ہوا؟ لیکن جو علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک بیان آیا آج کے, جو صبح 7 بجے جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے جیل میں, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کا جلسہ ہم کینسل کر رہے ہیں. تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا جلسہ جو ہے وہ کینسل کیا ہے. تو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ اور صبح 7 بجے جیل میں سر داخلہ ممکن نہیں ہے, داخلہ ممکن نہیں ہے نا سر؟ جیل قوانین کے مطابق جب صبح 7 بجے 7:30 بجے داخلہ ممکن نہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور ملاقات کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ انٹریز وغیرہ ہوتی ہیں. یہ سمجھ سے بھالتا ہے کہ کیسے وہ اعظم سعودی صاحب صبح سے اندر پہنچ گئے صبح 7 بجے, صبح 7 اور جا کے اجازت بھی لے آئے کہ جلسہ منسوخ کر دیں. اب جبکہ علیمہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ کیسے گئے اور کیسے گئے. چیئرمین صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین صاحب باہر بیٹھے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب, اور اندر سے کیسے وہ جا کے تو اجازت لی ہے. وہ کہنے کہ یہ بانی پیٹے کو بدنام کرنے کی بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کرتے خود ہیں اور نام ان کا لیا جاتا ہے. اچھا دوسری بات میں دوران صاحب یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے گورنر کے پی کے جو فیصل کریم کنڈی صاحب اتنی بڑی جمہوری پارٹی کے وہ نمائندہ اور کارکن اور لیڈر بھی ہیں, تو ان کا مجھے ایک بڑا عجیب سا بیان لگا. آج انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آج کا جلسہ روک دیا, ہم نے کرنے دیا, اور دوسرا 8 ستمبر کو بھی نہیں جلسہ ہونے دیں گے. یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ کیسے جمہوری رہی ہے؟ پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے, یا آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے, جلسے جلوس ہونے چاہیے, اس کی اجازت ہونی چاہیے. ہر بندے کو حق ہے اصل اپنا کہ وہ اپنا جو معافی ضمیر بیان کر سکے. تو یہ کس طرح کا مجھے سمجھ, یہ دورہ میں ہر سمجھنے کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے 8 ستمبر کو. سر میرا خیال ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ہی علاقے کے ہیں, یہ بیسیکلی کے پی کے کی ہیں, تو ایک جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو شاید کہ وہ جیسے جواب دعویٰ کرتے ہیں نا, وہ انہوں نے جواب دیا, تو انہوں نے جواب دعویٰ کیا. ہمارے ساتھ جو ہے ماہر قانون بیٹھے ہیں, ہم بعد میں اس سے بات کریں گے کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ کے اوپر کیا بات ہوتی ہے. ہمارا رابطہ ہو گیا ہے مسعود چوئی صاحب سے. جی مسعود, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آئی تھنک ان کی کال ڈراپ ہو رہی ہے, کوئی سگنل کا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جو ہے اس وقت وہ بڑی عجیب سی سچویشن کے اندر ہے. اچھا چوئی صاحب دیکھیں, پہلے جو ہے وہ پہلے اجازت دے دی گئی جلسہ کرنے کی, اور کل آپ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اجازت کو کینسل کر دیا گیا. اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو تھی, اس کے اس جو سچویشن تھی, یا جو ایک پکچر جو کریٹ کی گئی تھی, یا سینیریو جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اور اسلام آباد کی جو گورنمنٹ کی جانب سے, تو وہ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے. تو سر بیسیکلی ان ساری چیزوں کا آپ قانونی پوائنٹ آف ویو کیا دیکھتے ہیں سر, کہ کیا قانونی جنگ لڑنا پہلے زیادہ ضروری تھا, یا قانونی جنگ لڑنا درمیان میں ضروری تھا؟ درانی صاحب, قانون کے مطابق اگر میں دیکھوں تو جلسے کی اجازت تو ان کے پاس تھی موجود, ٹھیک ہے, اور اس اجازت کے مطابق ہی انہوں نے تمام انتظامات اور جو اعلان وغیرہ ہوئے وہ چل رہا تھا سارا سسٹم. لیکن صرف ایک دن پہلے ڈی سی اسلام آباد نے غالباً اس کو منسوخ کر دیا اور بتایا کہ کوئی تھریٹ الرٹ ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر تو سیاسی جو پاکستان میں صورتحال ہے اس کا تو میرا خیال ہے کہ اب بچے کو اندازہ ہے کہ کس طرح معاملات چلتے ہیں اور کس طرح معاملات چلائے جاتے ہیں. ہر حکومت جب وہ خود اپوزیشن میں ہوتی ہے
تو اس کو سارے قوانین یاد ہوتے ہیں, اس کو ساری جو آئینی جو حقوق ہیں ان کو وہ انہوں نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں, ازبر ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں تو وہ تمام معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. صحیح. یہی سب کچھ پی ٹی آئی جب یہ حکومت میں تھے یہ اپوزیشن کے ساتھ اسی طرح ہی کیا کرتے تھے, قانون کے مطابق ماورائے آئین و ماورائے قانون. اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب وہی سب کچھ وہ بھگت رہے ہیں جو وہ خود کرتے رہے ہیں. عوان صاحب کی بات بالکل ٹھیک کہ وہ کہاں گئی وہ جمہوری آزادیاں اور وہ جو حقوق, جمہوری حقوق ہمیں دیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بڑا لمبا اور ایک طویل سفر ابھی کرنا ہے ان جمہوری آزادیوں اور ان جمہوری حقوق کو حاصل کرنے کے لیے. ہماری جو جمہوریت کا سفر ہے وہ کنٹینوس نہیں رہ سکا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سلام کیے گئے اور ایک نیا تجربہ جو ہے وہ کیا گیا. یہ تجربات نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ تجربات نہیں ہونے چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا ہوگا, لیکن جب تک آج بھی یہ جو جلسہ منسوخ ہوا, آپ نے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے کہ روٹین کے مطابق صبح 7 بجے ملاقات نہیں ہوتی, لیکن صبح 7 بجے ملاقات ہو بھی گئی. تو یہ ظاہر ہے سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح یہ ملاقات ہوئی, کس طرح یہ ملاقات مینج کروائی گئی. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا قانونی حق تھا تو آپ کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی صبح 7 بجے. آپ اپنے اسی روٹین کے مطابق, اسی پلان کے مطابق, مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ سے کوئی لیوریج ملتی ہے, کوئی سہولت ملتی ہے تو آپ بھی آج بھی وہ سہولت لینے کے لیے تیار ہیں. آپ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. آج بھی اگر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا جائے تو ساری وہ جمہوری آزادیاں. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ, یا آپ کی جو گفتگو ہے اس سے شاید میں یہ چیز جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کروں گا کہ میں ابھی بھی پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کو تیار ہوں. اچھا ٹھیک, جی بالکل صحیح. مسعود چودھری, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی جی. مسعود صاحب, آپ آج سارا دن جو ہے وہ اسلام آباد میں رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اسلام آباد کی ساری سڑکوں کی ڈیفینیٹلی آپ نے ریکی بھی کی, آپ نے سارا کچھ دیکھا بھی, جب سے جلوس کی تیاریاں بھی دیکھی, اور پچھلے کئی دنوں سے جو ہے مسلسل جو تھا یہ ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے اور اس کی تیاریاں جو ہے زور و شور سے چل رہی ہیں. تو آج جو ہے یہ سچویشن کیا بنی, اور جب علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ جب آئے اور انہوں نے 5-5 ہزار روپیہ جو ہے وہ جو حاضرین جو تھے جلسے میں موجود تھے ان کو دیے اور ان کو کہا کہ اب آپ گھروں کو چلے جائیں, تو اس وقت کیا سچویشن تھی؟ دیکھیں, انتہائی افسوسناک ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ نہیں کر پا رہی ہے اور اپنی پولیٹیکل جو ان کی اسرشن ہے اس کو وہ اسٹرینتھن نہیں کر پا رہی, اسٹینڈ نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ بہت زیادہ ڈسہارٹڈ بھی ہو رہا ہے, بہت زیادہ انوائڈ بھی ہے. جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے اس کے اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ میں جو تیار ہوں تو میری لیڈرشپ کیوں تیار نہیں ہے. تو یہ لیڈرشپ کے اندر پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ جلسہ نہیں ہو پا رہا. پہلے اگر میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں تو یہ جلسے کی تاریخ کے لیے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ بار بار کہا گیا, اور یہ ترنول کا جو گراؤنڈ ہے یہ بہت کوئی بڑا گراؤنڈ نہیں ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ جس طرح پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تحریک انصاف نے کئی مرتبہ کیا, تو ماضی کے اندر بڑے بڑے جلسے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پر کر چکی ہے اسلام آباد کے اندر. لیکن انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ تمام گنز میدان میں اتارنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی ابھی تک جلسہ نہیں کر پائی ہے. اور اسی وجہ سے جو ان کا کارکنان ہیں, ان کے جو دیگر معاملات ہیں, ان میں بہت سارے مسائل ہیں جو پھر کھل کے بعد میں سامنے آ جاتے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے تو یہ بیسیکلی تو آپ اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لوکل مینجمنٹ ہے ان کے آپس میں جو ہے وہ معاملات بھی کوئی درست نظر نہیں آ رہے. جی نہیں درست نظر آ رہے ہیں نا, ان کے معاملات درست ہیں نہیں, کیونکہ اگر درست ہوں, اگر ساری ٹیم ایک پیج کے اوپر ہو تو وہ بھرپور انداز میں ہر طرح سے معاملات کو مینج کر سکے. لیکن ایک جو رہنما ہے وہ کچھ اور کرتا ہے تو دوسرا رہنما کی جو ٹیم ہے وہ اسی کو کاؤنٹر کرنے پر لگ جاتی ہے. پھر تیسرا جو رہنما ہے وہ اس کی جو ٹیم ہے وہ اس دونوں کو کاؤنٹر کرنے پہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو یہ پرابلم اب پی ٹی آئی کو سمجھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی اس موڈ میں نہیں ہے جس موڈ میں ماضی میں تھی.
ٹھیک ہے، اب موڈ ڈفرنٹ ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کل میرے پروگرام میں پی ٹی آئی کے جو تھے ایک اسلام آباد کے اور خاص طور پر راولپنڈی کے جو ان کی ضلعی ان کی کمیٹی ہے، ان کے جو صدر جو تھے وہ میرے پروگرام میں مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی انتظامیہ نے جو ہے وہ گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، انتظامیہ نے جو ہے وہ ترنول جو وہ گراؤنڈ ہے اس کے اندر پانی چھوڑ دیا ہے. تو کیا یہ بات کتنی سچ ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے؟ نہیں، یہ درست پوری طرح سے نہیں ہے. گرفتاریوں کی خبریں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی گرفتاریوں کی نمبر جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کے درمیان ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ گرفتاریاں جو ہیں وہ دیگر لوگوں کی ہو چکی ہوئی ہیں. اور دیگر بہت ساری جو پارٹیز ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. اتنی گرفتاریوں سے، اتنے معاملات سے کچھ نہیں ہوتا. بلکہ آج میں اگر آپ کو کوٹ کروں تو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس ہم نے کور کی، جس کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ 5000 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو سیاست کا حصہ ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. تو جو احتجاج کرنا اور احتجاج کے بعد اپنا حق جو ہے وہ لینا، کوئی بھی آپ کو پلیٹ کے اندر ڈال کے تو نہیں دے گا، اور کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں دے گا کہ جی آپ آئیں اور آپ کو جو ہے وہ پراپر گراؤنڈ مل جائے. پھر پی ٹی آئی کے لوگ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. ایک مرتبہ ماضی کے اندر لاہور میں جب ہم کوریج کیا کرتے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ جی میں پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہوں. تو حکومت کے خلاف جب پرامن احتجاج جو ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ پرامن رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروانا بھی ایک کام ہے. ٹھیک ہو، اگر آپ نے اسی بالکل صحیح، بالکل صحیح مسعود، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسعود آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. اور حیدر حیات خان جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں. جی حیدر، آپ نے سارا دن جو ہے آج اسلام آباد میں گزارا. آپ نے جو اپنا ایک جس پوائنٹ آف ویو سے آپ اسلام آباد میں تھے اور خاص طور پہ اس جلسے کو کور کرنے کے لیے یا اس جلسے کی تمام جزیات کو دیکھنے کے لیے آپ وہاں پہ موجود تھے، تو آپ نے کیسے چیزوں کو دیکھا اور آپ نے کیا محسوس کیا جب یہ جلسے کو کینسل کرنے کا اعلان کیا گیا؟ بہت شکریہ دورانی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اطلاعات آواز نہیں آ رہی. مجھے حیدر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، کانڈی ذرا والیوم کھولیے. جی دورانی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 اب آپ کی آواز آئی. جی سر، جی حیدر. نہیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں کل رات عمران خان صاحب سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو اس پر کنونس کرنے کی کوشش کہ آج کے اس جلسے کو حیدر قطع کلامی معاف. حیدر آپ کو آئی تھنک تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، آپ کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں، وہ آپ کی کال کو ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ لیتے ہیں. جی طاہر صاحب، میرا کوشچن آپ سے سر یہ ہے کہ ابھی جو ساری گفتگو ہوئی ہے، اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو موجودہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ میرے خیال میں سر آئی تھنک 100% وکلا کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے باوجود بھی سر لیگل جو ان کا فرنٹ ہے اس کے اوپر سر وہ اتنا کمزور کیوں ہیں؟ وہ آپ کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ لیڈرشپ جو ہے اس میں اس طرح یونٹی نہیں ہے جس طرح بانی پی ٹی آئی جب باہر تھے تو ان کی سربراہی میں جو یونٹی نظر آتی تھی. اگر کوئی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے بھی تھے تو ان کی موجودگی میں وہ اس طرح میڈیا سر سوری میں آپ کا قطع کلامی معاف سر، میں یہاں پہ روکتا ہوں. اصل میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے، تو بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے سر آپ کا جو ہے نا وہ کوشچن ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.